अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना चैनल नूर वज़ाइफ। जिसका यकीन अल्लाह पर मज़बूत हो उसका रिस्क फिर ज़मीन की पातालों से और आसमान की वसतों से भी उस तक पहुंच जाता है। तो अल्लाह पर यकीन ज़रूर करें। अल्लाह के कलाम पाक के ज़रिए अल्लाह से मदद ज़रूर मांगें और उसके बाद फिर जितना आपसे हो सकता है हसूल रिज़्क के लिए उतनी कोशिशें करें, हलाल कोशिश करें। ठीक है। सूरत फातिहा, सूरत इखलास और सूरत कौसर। आज तक आपने इनके अलग अलग वज़ाइफ तो काफ़ी देखे होंगे। तकरीबन हर इन वीडियो में ही नज़र आते हैं। सूरत फातिहा के कई बाबरकत वज़ाइफ हैं, सूरत इखलास के कई हैं और सूरत कौसर के कई हैं। लेकिन आज हम आपको इन तीनों सूरतों को मिलाकर एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं। सबूत के तौर पर एक बहन की रवादात भी आपको सुनाई जाएगी। उस बहन के हालात जो हैं वो किस तरह से पस्ती से अचानक से अल्लाह के हुक्म से वो रूज की तरफ उठे। इसके नाज़रीन कराम, ये तीनों सूरतें पढ़ने के हैरान कुन असरात हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने इन सूरतों के पढ़ने पर इस कदर बरक़ात रखी हैं कि जो शख्स 5 वक़्त की नमाज के साथ साथ अपने घर में इन सूरतों को पढ़ने का एहतमाम करता है तो अल्लाह पाक उस घर से रिज़्क़ की परेशानी को ख़त्म कर देते हैं। रेल पेल हो जाती है रिज़्क़ की। नमाज इसलिए साथ कहा है कि देखें, आप कोई भी वजीफ़ा अगर करेंगे, कोई भी तस्बीह अगर आप करेंगे, जब तक 5 वक्त की नमाज आप नहीं पढ़ेंगे तो उसके फैज़ आप मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नमाज एक फ़र्ज़ इबादत है जो हर हाल में फ़र्ज़ है। कुछ ऐसी हैं हालतें शरीयत की रूह से जिसमें नमाज माफ़ है, वरना नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है। दूसरा इनाम अल्लाह सुब्हान ताला क्या देते हैं इन सूरतों के पढ़ने पर? ऐसा सुकून देते हैं कि जो दुनिया में आप कोई भी चीज़ बेच दें, कोई भी आप बेइंतहा प्रॉपर्टी हासिल कर लें, बेइंतहा मालो दौलत हासिल कर लें, आपको नहीं मिलेगा ऐसा सुकून। बाज़ दफ़ा सुनने में आता है ना, हमारे इर्द गिर्द वाले हमें बता रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बहुत खुशी होती है सुनकर कि जी मसला तो अभी हल नहीं हुआ, लेकिन नमाज जब से शुरू की है एक अजीब सा सुकून दिल में उतर आया है। तो ये जो सुकून होता है ना, ये अलार्मिंग सिस्टम होता है। ये आपको अलार्म कर रहा होता है कि बस अब तुम अल्लाह की हिफाजत की तहवील में आ चुके हो। जो तुम्हारे दिल की बेचैनियों को सुकून में बदल रहा है वही तुम्हारे मसाइल भी अनकरीब हल कर देगा। लगे रहो उसकी इबादत में, लगे रहो उसको राज़ी करने की कोशिश में। तो इस सुकून की कोई कीमत नहीं है। अक्सर बहनें तो ये भी कहती हैं कि जैसे ही उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू की, उनके दिन के कामों में जो है एक नज़्म ज़ब्त सा आ गया, डिसिप्लिन सा आ गया। वो काम जो सारा सारा दिन पड़े रहते थे और भाग दौड़ के बावजूद नहीं हो पाते थे, जैसे ही उन्होंने फजर की नमाज शुरू की, 5 नमाज़ें वक्त पर अदा की, तो पता नहीं कैसे इस तरह से टाइम की मैनेजमेंट बन गई कि सब काम अपने वक्त पर होने लग गए। ये राज हैं, ये बरकतें हैं जो कि उसी को मिलेंगी जो इस राह की तरफ आएगा। एक बहन थी नाज़रीन कराम, उनके खावंद जो हैं सऊदी अरब में बहुत अच्छी मुलाजमत पर थे, बहुत अच्छे स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे थे, खाना पीना बहुत अच्छा था। अचानक से क्या हुआ कि वो कंपनी बंद हो गई सऊदी अरब में। तो अब खावंद पाकिस्तान वापस आ गए, बेरोज़गार थे। तो जगह जगह अप्लाई किया नौकरियों के लिए, रोज़गार की तलाश में जगह जगह फिरे, लेकिन मुश्किलात बढ़ती चली गई। जो ज़ाती गाड़ी थी वो भी बेच दी। ऐसे में किसी ने मशवरा दिया कि रिफ़्रेशमेंट का काम शुरू करो। फिर थोड़ा मज़ीद कर्ज़ा किसी से लिया और रिफ़्रेशमेंट का काम छोटे पैमाने पर शुरू किया।
کوئی کچھ پریشانی میں پڑھنے کا کہتا، کوئی وظائف بتاتا، کوئی کچھ پڑھنے کا کہتا، کوئی کہتا جادو ہو گیا ہے توڑ کرواؤ، کوئی کہتا بندش ہو گئی ہے۔ تو یہ بہن بہت سارے عالموں کے پاس پھری، بہت سارے جو ہوتے ہیں جادو کا توڑ کرنے، اعلانیہ توڑ کرنے والے بتاتے ہیں، حالانکہ جادو کا توڑ صرف اور صرف قرآن پاک کی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ کے حکم سے اس کا توڑ موجود ہے۔ اللہ کے بندوں کے پاس آپ کیا کرنے جاتے ہیں جادو توڑوانے کے لیے، جبکہ آپ کے پاس قرآن پاک موجود ہے؟ آپ کیوں پھر ادھر ادھر بھٹکتے ہیں مدد کی تلاش میں، جبکہ مدد کرنے والا رب آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے؟ پھر ان نے بہن کے جو خاوند تھے انہوں نے ریفریشمنٹ کا کام شروع کیا، پر وہ بھی نہ چل پایا، حالات ویسے ہی رہے۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ ایسے میں مجھے کسی نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر یہ پڑھنا شروع کرو، ان کا عمل شروع کرو۔ تو ان بہن نے جب اس کا عمل شروع کیا 1 مہینے کے اندر اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 30 دن کے اندر اندر ان کے حالات جو تھے ان میں بہتری آنا شروع ہو گئی، بہت اچھے طریقے سے۔ پھر وہ بہن کہتی ہیں کہ جہاں سے یہ مجھے عمل ملا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے انہیں بتایا کہ میرے حالات الحمدللہ بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ تم اس عمل کو جاری رکھو۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس عمل کو جاری رکھا، اتنی مال و دولت ہو گئی کہ اب نسلوں تک کے لیے کافی ہے۔ اب ہمیں پریشانی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے بچے کیا کھائیں گے۔ وہ ایک کہاوت ہے نا کہ نوکری گھر پالتی ہے اور کاروبار نسلیں سنبھالتا ہے۔ کوشش کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سبھی بہن بھائیوں کو، ہم سب کو اتنا رزق دے، حلال رزق دے، خیریت و برکت والا رزق دے کہ کاروبار شروع کر لیں سب۔ صرف آپ ہی لوگ نہ کھائیں، آپ کی نسلیں بھی کھائیں حلال رزق۔ تو یہ وہ عمل تھا ناظرین کرام۔ کوئی بھی پریشان حال بہن، بھائی، بیٹی سب یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ نے نماز کی پابندی اختیار کرنی ہے۔ نماز ضروری ہے، نماز تو بے حد ضروری ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ نماز کی پابندی اختیار کریں، آپ کے پورے گھر میں کوئی ایسا فرد نہ ہو جو بے نمازی ہو، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں۔ ویسے تو جب اس طرح کے تنگی معاش والے حالات ہوتے ہیں، انسان پریشانی میں ہوتا ہے، تو آٹومیٹیکلی ہمارے اندر کا مومن جاگ اٹھتا ہے، ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ تو کوشش کریں سب گھر والے نماز پڑھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ساری رات تم تہجد پڑھتے رہو گے اور صبح فجر کے وقت سو جاؤ گے بغیر نماز فجر ادا کیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے تمہاری پوری رات کی شب گزاری کا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے ناظرین کرام، ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد تینوں صورتیں 10 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں ہر مرتبہ۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 10 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 10 مرتبہ سورۃ کوثر۔ اس میں ٹائم نہیں لگتا اتنا۔ آپ لوگ یہ پڑھیں، 40 دن تک یہ عمل آپ نے جاری رکھنا ہے۔ جن بہنوں کے ممنوعہ ایام آئیں گے تو وہ یہ عمل اس وقت نہیں کریں گی، وہ عمل یہ چھوڑ دیں گی ان دنوں۔ 40 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ ان 40 دن کے اندر اندر آپ کو کیسے بہتری محسوس ہوگی۔ ہر آپ کا آنے والا دن گزرے ہوئے پچھلے دن سے انشاءاللہ العزیز بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک عورت ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ صحیح مسلم میں یہ باقاعدہ درج ہے حدیث، کتاب الحدود میں،
ٹھیک ہے، حدیث نمبر اس کا ہے 1695۔ کہیں پر ایڈیشنز کی تبدیلی کی وجہ سے، ظاہر ہے ایڈیشنز بار بار چھپتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بعض جگہ پر اس کا نمبر 1696 یا مزید مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ عورت آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں وہ کام کہ جس پر حدود نافذ ہو جاتی ہے، یعنی زنا کر بیٹھی ہوں۔ اس عورت کو زنا کا حمل تھا، آپ مجھ پر حد قائم فرما دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس عورت کی طرف سے منہ پھیر لیا کہ شاید وہ اپنا اعتراف واپس لے لے، لیکن جب وہ عورت بار بار ایک ہی بات کرتی رہی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنے ولی کو بلا کر لاؤ۔ پھر جب وہ عورت اپنے ولی کو اپنے ساتھ لے کر آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب وضع حمل ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا۔ پھر ایسا ہی ہوا، وضع عمل جب ہو گیا، یعنی جب بچے کی ولادت ہو گئی، تو پھر ولی اس کو لے کر پھر آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کو دودھ پلانا، اور جب تک اس کی دودھ کی مدت پوری نہیں ہو جاتی تب تک تم اس کو دودھ پلانا، اور پھر واپس آنا اس کی مدت پوری ہونے کے بعد۔ تو یوں ہی وہ عورت اب کچھ عرصہ بعد آئی، اس بچہ جو ہے اپنی دودھ پینے کی مدت کو مکمل کر چکا تھا، اب روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا بچے کے ہاتھ میں۔ وہ عورت جب دوبارہ آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے اس کے کپڑوں کے ساتھ باندھ کر رجم کر دیا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ اہل مدینہ کے 70 افراد پر بھی تقسیم کر دی جائے تو کافی ہو جائے، یعنی کہ ان کی مغفرت ہو جائے۔ اور کہا کہ اس سے بڑھ کر کچھ کیا ہے کہ اس نے اپنی جان کو خود اللہ کے لیے پیش کر دیا۔ یہ آپ کو توبہ کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ یہ اس قدر ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کیا وظیفہ کریں، ہم کیا عبادت کریں، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہمارے تو توبہ ہی قبول نہیں ہوگی۔ توبہ قبول ہوگی، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور گناہ گار کی توبہ تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام جیسے انبیاء کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن گئے، اور وہیں فرعون جیسے دشمن دین کی بیوی حضرت آسیہ کو کس قدر عزت والا مقام ملا ہمارے دین میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سردار چچا ابو لہب، ٹھیک ہے، وہ جہنم کے جو ہے گہرائیوں میں پائے جائیں گے۔ تو دوسری طرف غلام ابن غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ کس قدر توبہ کا مقام ہے۔ آپ توبہ کریں، کوئی بھی گناہ آپ سے ہو گیا ہے سرزد، آپ توبہ کریں۔ اور ایک اور بات کہ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ استغفار کی تسبیحات کر لیں، بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں استغفار پڑھ لیں۔ توبہ کا مطلب استغفار کے ساتھ ساتھ آئندہ وہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ توبہ کی تسبیحات تو آپ کر رہے ہیں استغفار کی، لیکن گناہ آپ جاری پہ جاری رکھے جا رہے ہیں، ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ چھوٹا سا بچہ جب سکول میں کوئی شرارت کرتا ہے نا، تو وہ ٹیچر کو کیا کہتا ہے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، کہتا ہے نا۔ تو ہم تو اتنے جو ہیں، ظاہر ہے ذی سمجھ انسان ہیں، ہم باشعور انسان ہیں، ہمیں بھی اپنے رب کو یہ کہنا چاہیے کہ آئندہ یہ کام نہیں کریں گے ہم،
بس ہماری یہ دعا قبول کر لیجئے اور اپنی اس بات پر ڈٹے بھی رہنا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں بے حد گمراہی اور ضلالت کے گڑھے میں گریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو اللہ سے وعدہ کر کر مکر جائیں گے۔ قرآن نے بہت برا انجام بتلایا ہے ان کا، کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھ کر دیکھیے گا۔ جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو طریقہ کار بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو شیئر ضرور کر دیجئے گا، جو لوگ پریشان ہیں ان لوگوں تک یہ ویڈیو ضرور پہنچا دیجئے گا، جو حصول رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں۔ اس پر عمل بھی کر دیکھیے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس دوران اگر مجھ سے کوئی غلطی یا خطا سرزد ہو گئی ہو تو رب باری تعالیٰ کے حضور میں توبہ کی طلبگار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔